सही फारूक को बशीरे मना पकड़ता तो आफा 600 खुआ बुर्जा शफात को मना पकड़ता थे गुस्ते जुजुम बुर्जा तुम्हारे साखा था इतबार आता है शफा मना वकाल था बुर्ता थे शफा मोटरसाइकिल आजुर तो फुगलू अब तो छाते या कोर छाते या सकते थे बना बा बशीरे मेंबरो शेर मोहम्मद बशीरे हाफिज रजा को फारूक को गफूरो बधाई का कट्ठा भी तो पर सर मर्ती गुण से हम पच्ची नहीं आड़ता मैं पता चीन से हत्यारा गुणकात को मना गिफ्ट बढ़ता है गुस्ते खुद मैं इतबार आता है मसला क्लाशी नहीं था मैं क्लाशी बिटू मैं क्लाशी अब तो आस्ता चीन मैं गुस्ते से खुद तगली तो मैं क्लाशी बिटू मैं इतबार आता है मैं साखा दे मैं गुस्ते मैं इतबार दिन जुज मैं से अच्छे गुस्ती मैं कोर चाहता बना पर सक अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, ज़माना कितना भी जदीद हो जाए, मीडिया और दूसरे इदारे जितना भी आज़ाद हो जाएं, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में आज भी सरदार, वडेरे, जागीरदार और खान ही ताकतवर हैं और इस मुआशरे के मालिक हैं। इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, हर जगह यही हज़रात हैं। हाल ही में 342 अरकान की जो कौमी असम्बली है, इसमें से सिर्फ 23 अरकान ने एक बिल पास किया है जिसको तनाज़ात का मुतबादिल हल बिल 2016 का नाम दिया गया है, जिसके बाद जिरगा और पंचायत सिस्टम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मफलूज होकर रह गया है? क्या अदालती निज़ाम आवाम को अब इंसाफ फराहम नहीं कर सकता? क्या आवाम को अब अदलिया से इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है जो इस तरह का सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है? अदलिया और पंचायत निज़ाम में बड़ा मामूली सा फ़र्क होता है। अदालत कानून के मुताबिक फैसला करती है, जबकि पंचायत और जिरगे के निज़ाम में कानून का पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तब्दील होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क भर में जिरगा और पंचायत का निज़ाम कायम व दायम है और इसमें कोई शक नहीं कि जिरगा और पंचायती निज़ाम एक अरसे तक आवाम को इंसाफ फराहम करने में मौसर किरदार भी अदा करते रहे हैं, लेकिन सियासत की आमेजिश ने इस निज़ाम को उधेड़ कर रख दिया है। चाहे वो पंचायत का फैसला डीजी खान में खातून को फरोख्त करने से मुतालिक हो या मुजफ्फरगढ़ में लड़की से ज्यादती की सजा मुलजिम की बहन को देने की सूरत में हो, अवाम ना तो जरगे के हुक्म पर एबटाबाद की अमरीन को जिंदा जलाए जाने का वाकया भूली है और ना ही मुख्तारा माई केस, जो कि इसी जिरगा सिस्टम की ही सौगात है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जगहसाई भी हुई। इसके अलावा ऐसे इंसानियत सोच फैसले इस पंचायती निज़ाम की देन है कि जिसके सिर्फ सोच कर ही हर शऊर रखने वाला जो शख्स है उसकी रूह काम जाए। वो पसंद की शादी हो या जायदाद के तनाज़ात, ज़मीन की हदूद हो या क़त्ल का मुकदमा, अगवा हो या और इस तरह के दीगर मामलात, इन जरगों और पंचायतियों ने नाइंसाफ़ियों की आखिरी हदों को भी पार कर लिया है। हकीकत तो ये है कि हमारे तमाम इदारे अपनी साख में कोई भी फ़ौल किरदार अदा करने में नाकाम हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी इदारा हो। बजाय इसके कि मौजूदा अदालती और इंतज़ामी निज़ाम और मामलात में बेहतरी लाई जाए, इनको बेहतर किया जाए, लेकिन यहाँ तो मिसाल वही बनती है कि कुएं में से कुत्ता निकालने के बजाय नया कुआं खोद दिया जाए। ये मिसाल यहाँ पर फिट बैठती है और एक ऐसे निज़ाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है कि जिस पर हर तबके के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो माजी में बदनामी का बायस बन चुका है। मजमूई निज़ाम को बेहतर बनाने की बजाय ऑल्ट्रेशन करके मुल्क चलाने के फॉर्मूले आखिर क्यों लाए जा रहे हैं? क्या इस तरह से मुल्क चलाए जाते हैं? क्या इससे बेहतर ये नहीं कि मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है इसी को मजबूत कर दिया जाए, जो हर यूनियन काउंसिल लेवल तक मुसालती अदालतें मौजूद हैं उनको इख्तियारात देकर अपने काम को चलाया जाए, लोगों को इंसाफ जल्द और फौरी फराहम किया जाए। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में जारी जंग पर अपने ऊपर मुसल्लत करने और इसमें अपने 70,000 से ज़ायद शहरियों को लुक्मा अजल बनाने के बावजूद अमरीकी फौज के जनरल निकलसन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर नजरसानी की जरूरत है। पाक अमरीका ताल्लुकात सब जानते हैं कि इतने ही पुराने हैं जितना कि पाकिस्तान बजाते खुद। पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई अयाम में रूस को छोड़कर अमरीका से दोस्ती का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से ये ताल्लुकात कभी भी हमवार नहीं रहे। पाकिस्तान के मुतालिक अमरीका का रवैया हमेशा यूज एंड वेस्ट वाला ही रहा है। वो उस वक्त हमारा दोस्त होता है जब उसे हमारी ज़रूरत होती है और जब ज़रूरत ना हो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता।
सकता। क्या अमरीकी जनरल के इस बयान के पीछे भारतीय लॉबी का इस बात का इशारा है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के लिए अपनी पॉलिसीज को मजीद सख्त करना चाहती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के वजारत खारजा के बयानात की बात है तो यहाँ पर कुछ उल्टे ही बयानात दिए जाते हैं और खारजा पॉलिसी पर सवाल पूछने पर जवाब दिए ही नहीं जाते कि जबकि सियासी सूरत हाल का सामना होगा तो कहा जाता है देखा जाएगा, मगर फिर क्या जब सब सिचुएशन हाथ से निकल जाए उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर से यू टर्न लेगा? क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर से की गहराई में उतरने लगे हैं? अमेरिका आखिर डबल गेम से क्या पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मसरूफ है? हमारी इस पर खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमारा रद्द-ए-अमल, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। कराची स्टूडियो से हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं। टेलीफोन कॉल पर हमें माहिर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपसे शुरू करती हूँ। भट्टी साहब, स्टेट के पास तो अदालतें हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, अब एक नया स्ट्रक्चर जिरगा और पंचायती सिस्टम लाया जा रहा है, एडिशनल निज़ाम का जवाज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, पंचायत या जिरगा दौरे जहालत की बात है। अब पाकिस्तान में अदलिया बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी हुई है। अगर ये पाकिस्तान अब कुछ चल रहा है एक फ़ौज और एक अदलिया की बुनियाद पर चल रहा है। दरअसल जो हुकूमतें जो भी आई, हुक्मरान जो भी आए, उन्होंने अदारों को मजबूत नहीं किया बल्कि उनको अपनी ख्वाहिशात के ताबे किया, क्योंकि अदारे अगर इंडिपेंडेंट होंगे और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो फिर ये हुक्मरानों की लूट मार जारी नहीं रहेगी। वो अदवार शायद डिक्टेटर के हों या वो हो जमहूरी। अब जैसा ये आपने कह रहे हैं कि उन्होंने जिरगा किया, क्या जिरगा वाला आदमी जहाँ जहालत है, जहाँ सरदार का हुक्म चलता है, सरदार के सामने कोई अपने सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने बैठ नहीं सकता, वहाँ जिद और अना की वजह से फैसले किए जाते हैं, सियासी असर रसूख या अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, लोगों को मजीद गुलाम बनाने के लिए फैसले किए जाते हैं। इस दौर में जबकि साकिब निसार सब जैसे चीफ जस्टिस आ चुके हैं और अदली उन्होंने चंद रोज़ कबल कहा कि मसलत मुफाहमत और खौफ हमारे लिए नहीं है, हम आवाम के लिए हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो हुक्मरानों की जो ख्वाहिश है कि पूरा मुल्क जिरगा और यहाँ इस किस्म की पंचायत के हवाले हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा, 97 नहीं रहा, 98 नहीं रहा, 2017 में बहुत दुनिया तरक्की कर चुकी है। जैसे अभी चंद रोज़ कबल ही इत्तेफाक फाउंड्री को चौधरी मिल को बंद किया गया, रमज़ान मिल और चौधरी शुगर मिल्स को, वरना नामुमकिन बात है कि इन हुक्मरानों के खिलाफ आए। लेकिन ये दरअसल अदलिया को भी जो इंडिपेंडेंट है, जो लोगों को इंसाफ देती है, जो अवाम के लिए, उनको भी थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए इस किस्म के बिल लाए जाते हैं कि ताकि मुल्क में रूल एंड लॉ ना हो और इन चंद लोगों की हुक्मरानी चले। जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि अदालतों में साल हर साल केस चलते हैं, लोगों को जल्दी इंसाफ नहीं मिलता है, इसीलिए सिस्टम लाए जा रहे हैं कि जरगा और पंचायत कोई भी मसला हो, जायदाद का मसला हो, किसी की शादी का मसला हो, कत्ल गारत का मसला हो, तो जो जल्दी फैसले किए जाए। नहीं, देखिए अदालतों ने फैसले सबूत की बुनियाद पर किए जाते हैं। क्या आपकी पुलिस इंडिपेंडेंट है? क्या आपकी नैब इंडिपेंडेंट है? क्या आपकी CBR इंडिपेंडेंट है? क्या FIA इंडिपेंडेंट है? जब आप अदालतों में केस को इतना कमजोर करके ले जाएंगे कि जिम्मेदारों को सजा ना मिले, जब जराइम पेशा लोगों को आप कानून की छतरी के नीचे रखेंगे और कमजोर आदमियों को लावारस छोड़ देंगे, तो अदालत किस बेस पे फैसला करेगी? अदालतों ने सबूत को करने हैं ना। मेरी ये इसीलिए गुजारिश है कि जान के हर हुक्मरान अदारों को इंडिपेंडेंट नहीं करते। उनको जब भी किसी की पोस्टिंग की जाती है, CM की ख्वाहिश या PM की ख्वाहिश के ताबे उन्हें होना पड़ता है, उन्हें कानून को फॉलो नहीं करते, मेरिट को। तो लिहाजा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कानून के आने के बाद जो जरगा सिस्टम है, जो पंचायती सिस्टम है, क्या इनके जो नाइंसाफियां हैं इनको कानूनी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, लोगों को इंसाफ फराहम करने का जो ऑल्टरनेट सिस्टम ला रही है स्टेट,
آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قانونی طور پر سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا جو جرگے اور پنچایتیں کریں گی؟ اور جو مثال ہمارے سامنے ماضی کی ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن کا میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے۔ بالکل شازیہ، اس کا مطلب پہلے تو مطلب یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو دے رہے ہیں، ایک آلٹرنیٹ سسٹم لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ مانے کہ آلٹرنیٹیو کیوں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اگر یہ واقع چلتا، اگر یہ جو لاز اور پروسیجرز جو آپ کے تھے وہ اتنے سارے بیک لاگ آف کیسز نہیں ہوتے، اگر ججز کافی آپ اپوائنٹ کرتے کہ وہ ڈیل کر سکتے تھے بیک لاگ آف کیسز میں، تو آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہنا تھا کہ آپ جا کے کہیں کہ ایک آلٹرنیٹیو سسٹم ہم لانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ معاف کریے اس ود ریگارڈ ٹو چیپ جسٹس، ایزی جسٹس اور جسٹس آپ ناکام ہو گئے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں شازیہ کہ جرگہ کے بارے میں جو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، مانے کہ میں معاف کریے اگر ہم ان لوگوں کو ایمپاور کر رہے ہیں بائی ریکگنائزنگ دیم ان این ایکٹ آف پارلیمنٹ، مانے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ان کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں، وہ سسٹم، وہ لوگ جو پتہ آپ نے جیسے مثال دیے ہیں وہ کیا کیا نہیں سینٹنس کرتے ہیں لوگوں کو، مانے 5 6 عورتوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ دفن کر دو اس لیے انہوں نے کچھ کرائم ایسا کمٹ کیا ہے۔ تو معاف کریے، ویئر آر وی ہیڈنگ؟ میں تو بڑا خوش تھا جب یہ میں نے سنا کہ اگر میڈیشن اور کنسیلیشن ہو رہا ہے شازیہ، اٹس ویری گڈ، دونوں پارٹیز ملتے ہیں، جلدی سے مانتے ہیں، فیصلہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ بس میں تو آپ کو ابھی کہنے والا تھا کہ اس پورے میڈیشن اور کنسیلیشن بڑا اچھا ہے، یہ آربیٹریشن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے آربیٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایوارڈ ملے گا، وہ ایوارڈ جب کوئی نہیں ایکسپٹ کرتا تو پھر اپیل کرے گا، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، وہی لوئر کورٹس پہ پھر جانا پڑتا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے، مگر ان فیکٹ اٹ از مچ مور سیریس دین دیٹ، یہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے۔ صحیح، میرے ساتھ اس ٹائم ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ یہ بتائے گا کہ ایک جمہوری ریاست میں جب عدالتی نظام موجود ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے ایسے نام نہاد جو جرگے ہیں، پنچایتیں ہیں، ان کو قانونی حیثیت دینا، کیا ہم اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ واقعی ہمارا سسٹم ناکام ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو انصاف نہیں فراہم کر سکتے، حکمرانوں کی نااہلی ہے یہ؟ نہیں جی، دیکھیں، جو آربیٹریشن، میڈیشن، کنسیلیشن کا کانسیپٹ ہے یہ اب پوری دنیا نے اپنا لیا ہے، اور یہ ایک یقینی بات ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم، اور بلکہ بہت سارے ملکوں کا جوڈیشل سسٹم ناکام رہا ہے ان دا سینس کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، ججز اتنے کم ہیں کہ وہ ڈیلے بڑا ہوتا ہے کیسوں میں۔ تو لوگوں نے جورسپروڈنس، ایک بڑی پرانی جورسپروڈنس ہے اور جو باقی ملکوں نے اپنائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آربیٹریشن ہونی چاہیے، کنسیلیشن، میڈیشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ چلے جس طرح دو بھائی چلتے۔ لیکن یہ جرگے اور پنچایتوں کا آپ ہسٹری پہ تو دیکھیں نا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کتنے کی ہیں، زندہ دفن کر دینا، زندہ جلا دینا، مار دینا، کوئی 14 سال کی لڑکی کا 60 سال کے شخص سے شادی کر دینا۔ یہ جرگے اور پنچایتیں، عدالتیں ایسے فیصلے تو نہیں کرتی۔ جی میں اس پہ آتا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ جو کانسیپٹ آربیٹریشن کو آپ رد نہ کریں، آربیٹریشن اور میڈیشن کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے تحت انہوں نے پنچایت سسٹم اور اس کو کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سالو نہیں کرتا پرابلم، وہ بلکہ زیادہ پرابلم بڑھائے گا، کیونکہ آپ کو واپس عدالت میں جانا پڑے گا اگر پنچایت فیل ہو گئی یا کنسیلیشن فیل ہو گئی۔ ہونا یہ چاہیے اس قانون میں کہ اگر آپ نے واقعی کنسیلیشن اور آربیٹریشن اور میڈیشن کرنی ہے تو پھر آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، اس کے قانون مضبوط بنائیں تاکہ وہ بھی ایک سسٹم، پیرلل سسٹم چلے جو کہ آپ کے کورٹ سسٹم کو مضبوط کرے۔ یہ والا کانسیپٹ تو بالکل درست ہے، لیکن جس طرح یہ اپنایا گیا ہے ہمارے ملک میں، یہ جو نیا قانون آیا ہے،
یہ میرا خیال ہے اس کو سارے سسٹم کو بلکہ اور ڈیریل کرے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آربیٹریشن ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کنسیلیشن کا کانسیپٹ, میڈیشن کا کانسیپٹ بالکل ہونا چاہیے ہمارے سسٹم میں, کیونکہ باقی لوگ نے اپنایا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے کیا ہے, جس طرح یہ قانون بنایا گیا ہے, میرا خیال ہے اس پہ کوئی سوچ بچار ہی نہیں ہوئی. اس کو ایک ایڈ ہاک بیسس پہ انہوں نے لے کے آئے ہیں, اور اس میں اس کے ساتھ مجھے بہت آبجیکشن ہے. اور اگر اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں تو میرا خیال ہے بالکل درست ہے. تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب لوگ سوال اٹھائیں گے نا کہ جرگے میں کس طرح لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے, پنچایتی سسٹم, یہ لوگ کون لوگ ہوں گے جو فیصلے کریں گے جس پر لوگوں کو یقین بھی ہو, لوگ ٹرسٹ بھی کر سکیں؟ دیکھیں, اس کا کانسیپٹ والنٹری ہوتا ہے. آربیٹریشن, میڈیشن کبھی آپ کسی کے اوپر سونپ نہیں سکتے. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کریں دونوں فریقین کہ ہاں ہم نے ایک عدالت کے علاوہ میڈیشن کرنی ہے یا کنسیلیشن, آربیٹریشن کرنی ہے, تو قانون آپ کو ایک اجازت دیتا ہے کہ آپ والنٹریلی, یعنی اپنی مرضی سے کانسیپٹس کو اپنا کے آربیٹریشن میں جائیں, اور پھر اس کے بعد قانون کا کام آربیٹریشن پھر اس کو مضبوط کرے. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو آپ ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ظفر صاحب آپ کا, بہت شکریہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں اس سسٹم کو ہونا چاہیے لیکن اس کو جو شکل دی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے علی ظفر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بریف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنچایت اور جرگہ نہیں, آربیٹریشن اس میں ہونی چاہیے, اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن جو وہ بل آ رہے ہیں جرگہ, اور وہاں تو جہالت ہے, وہاں تو بچیوں کے بلا وجہ کہہ دیتے 7 سال کی بچی سے اس سے شادی کر لیں. جو لوگ خود انصاف کرنے سے آ رہی ہیں انہیں انصاف کا مطلب نہیں پتا, جو ظلم زیادتی سے اپنی وہاں سرداری سے رکھتے ہیں, وہ پنچایت کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس کو بہتری کی گنجائش اس طرح ہوتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی لایا جائے, نہ یہ کہ اس سے برے حالات کی طرف جایا جائے. میرا خیال ہے موجودہ عدلیہ میں اب انڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ جرگہ سسٹم اور پنچایت سسٹم جو چند سرداروں کی خواہش ہے, پاکستان میں اب اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ہاں, بہتری طور پر جیسے علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے, اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. جی ہلالی صاحب, دیکھیں, یہ میرے تو خیال میں یہ جرگہ سسٹم جو ہے اب تو اللیگل ہو گیا ہے. بھائی, ہر جج کو آپ کو کوئی کوالیفیکیشنز چاہیے. ہر جج جو ہوتا ہے اس کو اسکول ڈگری لینا ہوتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عورت کو زندہ جلا دو یا عورت کو دفنا دو زندہ؟ اسی کو تو وہ لیگل کر رہے ہیں. نہیں, میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ ایکٹ. یہ ایکٹ کبھی پاس ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اگر ہوگا تو چیلنج کرنا چاہیے. دوسری بات شازیہ, سیدھی سادی بات ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں, آپ کا سسٹم اگر ڈیفیکٹیو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیرلل سسٹم بنا دیں. وائی ناٹ چینج اس کو درست کرنے کے, بجائے اس کو درست کرنے کے. بالکل, آپ کا ایویڈنس ایکٹ دیکھیں کہ کورٹ رجسٹرڈ فوٹو کاپی ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے. گوروں نے آپ کو ایکٹ دیا, 5 دفعے گوروں نے اس ایکٹ کو بدل دیا ہے شازیہ, 5 دفعے انہوں نے ماڈرنائز کیا ہے, انہوں نے ایک دفعے نہیں کیا. یا خدا کے لیے address the issue in front of you. کدھر آپ جا رہے ہیں اور کس کو خوشامد کر رہے ہیں؟ یہ کس کی خوشامدی ہو رہی ہے؟ مجھے بریک لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد بات کریں گے کیا اس قانون کو بنانے کے بعد جو خصوصی عدالتیں ہیں, ٹرائیبیونلز ہیں, کیا جو ان کا قیام ہے یہ خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سماجی کارکن سمر من اللہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سمر, یہ بتائیے گا, جس طرح کا یہ جرگہ اور پنچایتی سسٹم دوبارہ سے انٹروڈیوس کروانے کی, آلٹر ایک نئی شکل میں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں سیاست کا اثر و رسوخ ہمیشہ شامل رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں, زیادتیاں ہوتی رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قانون کو پاس ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, بالکل بھی میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. میرے بہت سیریس ریزرویشنز ہیں
کیونکہ اگر آپ جرگوں کی پنچایتوں کی بات کریں تو ہم انہی کو ایک انیبلنگ سا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں لوگ نیوٹرل ہوں گے، ابھی آپ مجھے کوئی اگزامپل دیں، کہیں ہم نے اس طرح کے اگزامپل دیکھیں کہ کوئی نیوٹرل ہو جس پہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو، کسی بھی، وہ بھی سرداروں کا، ملک ہو گئے، جو وڈیرے ہو گئے، ان کی طرف نیوٹرل ہونا بالکل ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ جو جرگے ہیں، پنچایت ہیں، یہ وہ میڈیمز ہیں جس کے لیے 2004 میں سکھر بینچ نے ان کو بین کیا تھا. اور اگر یہ اتنا ہی ایک فائدے مند آپشن ہے تو پھر کیوں اس کو بین کیا گیا تھا؟ 2005 اور 2006 میں بے شمار اس طرح کے آرڈر سپریم کورٹ نے دیے ہیں جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ یہ بالکل اللیگل ہے. خاص طور پہ اس میں جس طرح کے فیصلے، اب تو اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے نا، پھر کون اعتراض اٹھائے گا؟ ابھی سینٹ سے تو پاس نہیں ہوا ندی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کو نام ADR 2016 کا دیا گیا ہے تو ADR کا تو آلریڈی ایک آپشن تھا. تو آخر کیوں اتنی زیادہ ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اس طرح کے جرگے؟ دیکھیں، ابھی آج آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، 2 چھوٹی بچیوں کو جیکب آباد میں ایک جرگے نے فیصلہ دیا کہ ان کو ایک کرائم کو ختم کرنے کے لیے ڈسپیوٹ میں دیا جائے. یہ ایک وہاں کے جرگے کا فیصلہ ہے. اس طرح کا ڈی جی خان میں ایک ہوا ہے جس میں 6 بچیوں کو ونی میں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. پہلے آپ ان کو تو مانیٹر کریں، پہلے آپ ان کو تو کنٹرول کریں. آپ ان کو اور کھلا ایک رستہ اور انکریج کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا. بالکل صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ سمر آپ کا. بھٹی صاحب، جب بل منظور ہوا نا قومی اسمبلی سے، 342 میں سے صرف 23 ارکان تھے. اب 20 کروڑ عوام کی نمائندگی اگر 23 لوگ کریں گے، 23 نمائندے کریں گے، یہ تو مذاق نہیں ہے. دیکھیں، یہ ان کی خواہش ہے، گزارش یہ ہے کہ قاضی کا، منصف کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہ جو جرگے پاکستان میں ہیں یا پنچایت، ان سب کی ہسٹری نکالیں، ان لوگوں کے خود کریکٹر دیکھیں. بالکل. کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ کسی کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ جرگے کا سردار ہوتا ہی ہوا جس کے پورے کا پورا ایریا اس کا غلام ہو، جو اس کے آگے اپنی صفائی بھی نہ پیش کر سکے. وہ صرف حکم دیتا ہے بادشاہت کے لیے، دلیلوں سے فیصلہ نہیں کرتا، قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، شہادتیں نہیں سنتا. اس طرح کا بل پاس کر کر پاکستان کو دور جہالت میں لے جانے کی خواہش ہے تاکہ چند خاندان غریب اور بے بس لوگوں پر ظلم کرے. میرا خیال ہے یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ بلا وجہ چند لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. ہمارے ماضی کے جتنے بھی پنچایتیاں، جرگے ہیں، ان کے فیصلے دیکھ لیں، ان کی ہسٹری نکال لیں. وہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے اور قانون کی بھی تذلیل ہے. ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے ہلالی صاحب، پی ٹی آئی جو ایک نیا پاکستان بنانا چاہتی ہے، نیا ویژن ہے ان کا، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ سیاست کی نظر بھینٹ چڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی بھی، ہاں خیر، یہ بالکل صحیح کہا. یہ تو ایک بڑا ریڈ سٹین ہے پی ٹی آئی کے ریپیوٹیشن پہ کہ اگر انہوں نے اس بل کے لیے ووٹ کیا. مگر آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں شازیہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیشنز، اگر چلیے یہ جرگوں کو نکال دیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللیگل کورٹ ہے جرگا، میں سمجھتا ہوں اٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، مگر چلیے اس کو نکال دیں، نکال بھی دیں. یہ جو کورٹس آئیں گے، یہ جو آلٹرنیٹیو کورٹس ہے، ان کے جب ججمنٹس ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ایجیکشن کیس میں 26 سال سے لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا، شادیہ 26 سال سپریم کورٹ کا ایجیکٹمنٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس پہ کاروائی نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ججمنٹس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو چھوڑیں، یہ جو آلٹرنیٹ کورٹس، ایکچوئل سول کورٹس جب آرڈرز دیتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ آرڈرز؟ آئی ایم اے وکٹم آف دیٹ، میں نے خود دیکھا ہے، میں خود گیا ہوں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جس قسم کے وجہوں پہ یہ پوسپون کر دیتے ہیں کیسز کو، جس قسم کے ایکسکیوزز اور پریٹیکس بیچارے ججز کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قانون میں ہے
تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم کو خدا کے لیے ٹھیک کریں، نہیں تو یہ آلٹرنیٹ سسٹم جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے بالکل اور پورے سسٹم کو رد کر دیں۔ بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ سے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے ظفر جمال صاحب کہہ رہے تھے اس میں کمیاں خامیاں ہوں گی، لیکن کو اس کو بہتر انداز سے بہتری لائی جا سکتی ہے نا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سسٹم زیادہ بہتر نہیں چل رہا تو اس سے بدترین سسٹم لے ہیں جس کی کوئی بیس ہی کوئی نہیں ہے، جس کا آئین قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری لور عدلیہ میں یقیناً اصلاحات کی ضرورت ہے اور ہر حال میں ضرورت ہے، لیکن اس کو آئینی اور طریقے سے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چند لوگ اٹھیں اور آ کے کہیں کہ میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، آج میں فیصلہ کسی کے بیٹے کی یا کسی کی بیوی کا کروں گا کہ اس نے کیا کیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں یہ سسٹم کبھی سیاست کے اثر رسوخ سے نکل سکتا ہے؟ نہیں، نکل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں جرگے کا یا ایریے کا سردار یا چودھری وہی ہوتا ہے جس وہ سارے جو اس کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتا۔ بالکل، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا تو وہ سردار نہیں ہوگا، جو علاقے کا چودھری نہیں ہوگا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب۔ امریکی جنرل نکلسن جو افغانستان میں عالمی اور امریکی افواج کی قیادت کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ رشتوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیا یہ بات اس جانب اشارہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے پاکستان کے لیے کوئی سخت پالیسیاں اپنانے والی ہے؟ ہاں، یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، مگر جو ان کی خواہش ہے اور جو ان کے ٹارگٹس ہیں شازیہ وہ ریڈیکولس ہیں، وہ کبھی اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ جب انہوں نے 1,50,000 فوجوں کے ساتھ طالبان کو نہیں ہرا سکا، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 8,000 فوج جو ابھی ہے اور several thousand وہ کہہ رہا ہے کچھ دنوں میں وہ مانگے گا، چلیے 15,000 کر دیں، جو 1,50,000 سے نہیں کر سکے وہ 15,000 سے کر دیں گے؟ اور آپ کو میں تھوڑے سے فیکٹس دینا چاہتا ہوں افغان آرمی کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر 6,000 لوگ ان کے مارے گئے تھے، 15,000 افغان فورسز کو زخمی ہوئے تھے، 20% ان کا ڈیزرشن ریٹ ہے، ہاف آف دا کنٹری، آدھا ملک ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس قسم کی پرفارمنس ان کا فوج کہہ رہے ہیں 5-7 اور ہزار فورسز سے وہ جیتیں گے؟ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، جب 1,50,000 فورسز کے پاس سرج کے زمانے میں کرسٹل اور پیٹریس کامیاب نہیں ہوئے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن فارن پالیسی میں شازیہ زیادہ چینج نہیں آئے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں اوباما میں اور اس میں ٹرمپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایکچولی ٹرمپ اور اوباما ڈیپ سٹیٹ جو امریکہ کا ہے وہ وہی پالیسی فالو کرے گا دونوں کے ساتھ۔ مگر 2001 کے بعد جو بش کی پالیسی تھی دہشت گردی کے خلاف وہی اوباما نے رکھی، اب ظاہر ہے دوبارہ ریپبلکن ہے تو پالیسی وہی نظر آئیں گی۔ ایگزیکٹلی ان کے پرسنالٹیز میں فرق ہے، اس لیے زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور آخری ایک فیکٹ میں آپ کو دوں گا جو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اوباما نے 2016 میں 26,000 اور 171 بم پھینکے۔ کتنا؟ 26,171 بم اس نے یمن، سیریا، عراق، افغانستان، پاکستان اور صومالیہ میں پھینکے، اور that means that works out at 72 bombs every day۔ مگر کیا ہوا؟ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نتیجہ؟ تو ہمیں تیار ہونا چاہیے شازیہ، تھرو انڈین پراکسی، افغان پراکسی، یہ جو لوگ ہیں ہمارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں تیار یہ تو ٹرائیکا ہی نظر آ رہا ہے۔ بھٹی صاحب، امریکہ، افغانستان اور بھارت، اس ٹرائیکے کا علاج کیا کیا جائے؟ دیکھیں شادیہ، امریکہ ہمیں دھمکائے گا، دھمکا بھی رہا ہے، لیکن جغرافی لحاظ سے پاکستان کی اس خطے میں بہت اہمیت ہے، اس کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا۔ بالکل، ہمارے حکمران اگر اپنے پاؤں پر رہے، یقیناً انڈیا نے اپنے بہت زیادہ پینیٹریشن افغانستان میں کر لی ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ اب انڈیا جو کچھ بھی کرے گا افغانستان کے ذریعے کرے گا۔ پاکستان کو اپنے انڈین بارڈر اور یہ خاص کر افغانستان بارڈر پہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ پاکستان کو اتنا
بالکل چھوٹا سادہ سا کبوتر نہیں ہے کہ امریکہ کی خواہش پر اس کو کھا لے. اب نہ ہی وہ دورہ اگر انڈیا جیسے سب کہہ رہے تھے 1.5 لاکھ فورس کے ساتھ افغانستان کا 40% حصہ بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے. کابل کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکے, ابھی تک ادھر اپنی روٹس پوری قائم نہیں کر سکے. وہ انڈیا کے ذریعے سازشوں کے ذریعے پاکستانی سرحدوں پر اپنے جاسوس بھیج کر تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور نہ ہی اب ہندوستان کو بھی یہ علم ہے کہ وہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو خود خسارے میں رہے گا. ہاں افغانستان کے ذریعے کیونکہ ہندوستان نے ادھر بڑی پینیٹریشن کر لی ہے, وہاں سے وہ کچھ لوگ بھیج رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کاش ہماری کوئی فارن پالیسی ہوتی, کیونکہ فارن پالیسی تو ہماری ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں تو صرف میاں پالیسی چلتی ہے, شوگر چلتی ہے, پاناما پالیسی چلتی ہے, نیوز پالیسی چلتی ہے, اور اونٹ پالیسی چلتی ہے. دراصل فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو یقینی بات ہے پاکستان کو امریکہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلا سکے گا. صحیح. ہلالی صاحب, ایک اور بڑی اہم بات ہے نا کہ امریکہ ہمیشہ حقانی نیٹ ورک کی بات کرتا ہے. ہماری اس میں اپنی نااہلی, کمزوری, ہماری اپنی پالیسی میں کہا ہے کہ امریکہ کو ہم یہ باور کروانے کی کوشش نہیں کرتے یا کامیاب نہیں ہوتے کہ امریکہ کی نظر جو کشمیر میں بھارتی دہشت گردی ہے اس پر نہیں پڑتی, افغانستان میں جو ملا فضل اللہ بیٹھا ہے اس پر نہیں پڑتی, بلوچستان کے اندر جو بھارتی در اندازی ہے اس پر نہیں پڑتی. کیا اس میں ہماری بھی اپنی بھی کہیں ناکامی ہے, نااہلی ہے کہ امریکہ یہ باور نہیں کرتا کہ مسائل ہم یہ نہیں اس کو سمجھا پاتے, مسائل صرف پاکستان میں نہیں ہیں, پاکستان صرف مسائل کی جگہ نہیں ہے, اور جگہوں پہ بھی مسائل ہیں جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. جی ہاں, یہ آپ نے سچ کہا, مگر ہماری ایک غلطی رہی ہے. ہماری غلطی یہ رہی ہے شازیہ کہ شروع میں ہم نے سوچا کہ ہم طالبان کے دشمن بھی نہیں بنیں گے مگر ساتھ ساتھ ویسٹرن الائنس کے ممبر ہو کے طالبان کے خلاف لڑیں گے. دیکھیے یہ مناسب نہیں تھا. ہمیں پتہ ہونا تھا کہ لوگ ہنستے ہیں ایسے پالیسی پہ, ہمیں پتہ ہونا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں جو شروع میں ہمیں پالیسی اڈاپٹ کیا تھا وہ غلط تھا, اور اگر ہم اس وقت ان کو کہتے جو ہمیں ہر وقت ان کو کہنا تھا کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پہچانتے ہیں, آپ کے دشمن کو ہم کبھی نہیں ماریں گے, اس لیے کہ افغانز اور پشتونز جو ہمارے علاقے میں ہیں ایک زمانے میں وہ علاقہ اور آج بھی وہ علاقہ ان کا علاقہ ہے. حقانی نیٹ ورک جو آپ کہہ رہے ہیں آدھا تو وزیرستان میں بورن اینڈ بریڈ ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ان کو نکالیں؟ ہم نہیں انکریج کرتے ان کو, ہم ان کو روکتے ہیں اور جدھر دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے پورے پشتونوں کی دشمنی لے لیں آپ کے لیے, یو آر رانگ. یہ ایک قسم کی پالیسی ہم نے شروع میں ان کو بتانا تھا. ہم نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا وہ ہمیں سب جانتے ہیں, مگر وی آر پیئنگ دا پرائز فار دیٹ. مگر پھر بھی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں, اس لیے کہ آپ کے جو نیوکس ہیں اور امریکہ جو ہے, اسرائیل جو ہے, امریکہ اور ہندوستان جو ہے, معاف کریے وہ کبھی مانے ایک مسلمان, آپ کو ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان ملک ان کے ٹارگٹ ہیں. کیا ایک مسلمان ملک جس کے پاس نیوکلیئر ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب آپ کا. عارف حمید بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نائٹ ایڈیشن ذیشان کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.